Dear students, Assalamu alaikum again. My name is Dr. Aminullah Aman. इस वीडियो के अंदर हम सुकूक फाइनेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सुकूक किसे कहते हैं ये हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। बाज़ लोग इसे इस्लामिक बॉन्ड भी कहते हैं। इसकी वजह यह है सुकूक की कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वेंशनल बॉन्ड से बहुत मिलती जुलती हैं। कन्वेंशनल बॉन्ड जैसे बैंक से आप प्राइस बॉन्ड खरीद लें या कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, तो ये जो कन्वेंशनल बॉन्ड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से सुकूक की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मिलती जुलती हैं। इस वजह से बाज़ लोग सुकूक को इस्लामिक बॉन्ड भी कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने सुकूक का इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है, थोड़े से बेसिक रूल्स डिस्कस करने हैं, इशूएंस ऑफ सुकूक कैसे होता है, सुकूक कैसे इशू किए जाते हैं वो डिस्कस करना है, और सबसे आखिर में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन सुकूक वर्सेस कन्वेंशनल बॉन्ड का हमने कंपैरिजन डिस्कस करना है। ठीक है जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सुकूक इज द अरबिक वर्ड एंड प्लूरल ऑफ द वर्ड सक। सुकूक एक अरबिक वर्ड है और प्लूरल है सक का। सक मींस सर्टिफिकेट। टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है? सुकूक आर द सर्टिफिकेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड ओनरशिप in the asset and issued by the one who requires financing in huge। मैं आपको ये एक एग्जांपल से जो है एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, गुल अहमद कॉरपोरेशन है। गुल अहमद एक कंपनी है, उसे एक प्लांट की ज़रूरत है। गुल अहमद को अपनी किसी नई फैक्ट्री के लिए एक प्लांट की ज़रूरत है और प्लांट बहुत महंगा है। फॉर एग्जांपल प्लांट की कीमत जो है 50 मिलियन है, 50 मिलियन का वो प्लांट है। और गुल अहमद क्या चाहता है? गुल अहमद चाहता है कि मैं इस प्लांट के लिए फाइनेंसिंग हासिल करूं। अब गुल अहमद के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि गुल अहमद किसी बैंक से जो है ना फाइनेंसिंग ले ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि गुल अहमद पब्लिक से फाइनेंसिंग ले। बैंक से फाइनेंसिंग लेने का मतलब ये है कि बैंक से जो है ना लॉन्ग टर्म लोन ले ले। लेकिन समटाइम्स ये होता है बैंक से फाइनेंसिंग लेना पॉसिबल नहीं होता। समटाइम्स उसकी वजह या तो ये होती है कि कंपनी ऑलरेडी बैंक से अच्छा खासा लोन ऑलरेडी लिया हुआ है, तो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है बैंक से लोन लेना। या समटाइम्स उसकी वजह ये भी होती है कि बैंक का जो लोन है वो बहुत महंगा है, इकॉनमी के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बैंक का लोन बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वजह से जो है ना कंपनी ये चाहती है कि बैंक से ना लोन लिया जाए, बल्कि पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाए और पब्लिक से जो है ना फाइनेंसिंग करवाई जाए। अगर कंपनी पब्लिक से फाइनेंसिंग करवाना चाहती है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा जो तरीक़ाकार है वो सुकूक फाइनेंसिंग का है कि कंपनी सुकूक के ज़रिए से, सुकूक के बेसिस पे पब्लिक से फाइनेंसिंग ले सकती है। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि कंपनी पब्लिक को इनवाइट करेगी कि पब्लिक जो है कंपनी को वो जो प्लांट है वो ख़रीद कर दे। पब्लिक जो है कंपनी को वो 50 मिलियन का प्लांट ख़रीद कर दे दे। ख़रीद कर दे देने का क्या मतलब है? ख़रीद कर देने का मतलब ये है कि सबसे पहले तमाम पब्लिक जो है मिलकर जो जो इंटरेस्टेड होगा वो उस प्लांट को ख़रीदेंगे। ख़रीदने के बाद वो कंपनी को दे देंगे। अब कंपनी को कैसे देंगे, इसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो प्लांट ख़रीद कर कंपनी को सेल कर दें, बेच दें। आपने पढ़ा है कि सेल ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? मुराबाहा कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? मुराबाहा सुकूक कहलाएगा। तब फॉर एग्जांपल आसानी के लिए हम 100 इन्वेस्टर्स को कंसीडर करते हैं। पब्लिक में से 100 इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये इंटरेस्ट शो किया कि वो इस कंपनी को जो है ये प्लांट खरीद कर देने के लिए तैयार हैं। तो अब ये 100 इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? ये 100 इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? ये लोग प्लांट खरीदेंगे और ख़रीद कर कंपनी को, गुल अहमद को वो प्लांट बेच देंगे, सेल कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये मुराबाहा सुकूक कहलाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये 100 इन्वेस्टर्स उस प्लांट को ख़रीदेंगे और ख़रीद कर गुल अहमद को सेल नहीं करेंगे, बल्कि किराए पर दे देंगे। किराए पर दे देंगे। तो ये कौन सा सुकूक कहलाएगा? ये इजारा सुकूक कहलाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 50 मिलियन का प्लांट है, जो 100 इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर 40 मिलियन मिला रहे हैं और 10 मिलियन कंपनी खुद जो है इन्वेस्ट कर रही है। गुल अहमद 10 मिलियन खुद मिला रहा है और बाकी 40 मिलियन इन 100 इन्वेस्टर्स ने मिलाकर डाले हैं। तो ये इसके अंदर कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट हो गया और इन्वेस्टर्स का भी इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये सुकूक क्या कहलाएगा? ये मुशारका सुकूक कहलाएगा, क्योंकि इस प्लांट के अंदर अब इन्वेस्टर्स की और कंपनी की पार्टनरशिप हो गई। तो ये मुशारका सुकूक कहलाएगा।
اینی ویز کوئی بھی سکوک ہو، چاہے وہ مرابحہ سکوک ہو، چاہے وہ اجارہ سکوک ہو، چاہے وہ مشارکہ سکوک ہو یا سکوک کی کوئی اور ٹائپ ہو، سب کا کانسیپٹ سیم ہے۔ وہ کیا کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر دو باتیں سب سے امپورٹنٹ سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1، سکوک کے اندر دو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ہے سکوک ایشوور اور دوسری کہلاتی ہے سکوک ہولڈر۔ ایک پارٹی کہلاتی ہے سکوک ایشوور اور دوسری پارٹی کہلاتی ہے سکوک ہولڈر۔ ہم نے جو ایگزامپل ڈسکس کی، اس ایگزامپل کے اندر گل احمد سکوک ایشوور ہے اور انویسٹرز سکوک ہولڈر ہیں۔ گل احمد سکوک ایشوور ہے اور انویسٹرز سکوک ہولڈر ہیں۔ گل احمد سکوک ایشوور کیوں ہے؟ کیونکہ گل احمد سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی۔ گل احمد سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی انویسٹرز کو، جو سرٹیفکیٹ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ انویسٹرز نے اس پلانٹ کے اندر انویسٹ کیا ہے، یہ پلانٹ انویسٹرز کا ہے اور گل احمد جو ہے ان کے پاس یہ پلانٹ کرائے پر ہے اور گل احمد اتنا کرایہ جو ہے انویسٹرز کو پے کرے گا۔ فار ایگزامپل اگر یہ اجارہ سکوک ہے تو اس سرٹیفکیٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ گل احمد اتنا کرایہ ہر مہینے یا ہر 3 مہینے بعد یا ہر 6 مہینے کے بعد انویسٹرز کو دینے کا پابند ہے۔ اور اگر یہ مرابحہ سکوک ہے تو اس سرٹیفکیٹ میں یہ لکھا ہوگا کہ گل احمد اتنی پیمنٹ اتنے ٹائم میں انویسٹرز کو پے کرنے کا پابند ہے۔ تو سرٹیفکیٹ کون ایشو کر رہا ہے؟ گل احمد ایشو کر رہی ہے۔ گل احمد کیا کہلائے گا؟ سکوک ایشوور۔ اور سرٹیفکیٹ بائی کون کر رہا ہے؟ کس کے پاس ہوں گے سرٹیفکیٹس؟ انویسٹرز کے پاس ہوں گے۔ تو اس وجہ سے انویسٹرز کیا کہلاتے ہیں؟ سکوک ہولڈر کہلاتے ہیں۔ اچھا، اب سکوک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل گورنمنٹ بانڈز کا ہوتا ہے۔ اب گورنمنٹ بانڈ کا فار ایگزامپل 500 روپے کا بانڈ ہے، گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ نے 500 روپے کے بانڈز ایشو کر لیے، گورنمنٹ ایشوور ہے۔ اب فار ایگزامپل انویسٹر 1 کو پاس 1000 روپیز ہے، وہ گورنمنٹ کو 1000 روپیز دے گا اور اس کو 500 روپے والے 2 بانڈز مل جائیں گے۔ انویسٹر 2 کے پاس 2000 روپے موجود ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، تو وہ گورنمنٹ کو 2000 روپے دے گا اور انویسٹر 2 کو 500 روپے والے 4 بانڈز مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے انویسٹر 3 ہے، اس کے پاس 3000 روپے ہیں، وہ گورنمنٹ کو 3000 روپے دیتا ہے اور تو گورنمنٹ اس کو جو ہے 500 روپے والے 6 بانڈز دے دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی سکوک کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کمپنی جو گل احمد جو سکوک ایشو کرے گی، فار ایگزامپل وہ ایک سکوک 5000 روپے کا ہے۔ اب جس انویسٹر کے پاس 10,000 روپے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، وہ 10,000 روپے انویسٹ کرے گا اور اس کو 2 سرٹیفکیٹس مل جائیں گے 5,000 والے۔ جس انویسٹر کے پاس 20,000 روپے ہیں، وہ 20,000 روپے انویسٹ کرے گا اس پلانٹ کے پرچیزنگ کے اندر اور اس کو اس کے بدلے میں کتنے سرٹیفکیٹس مل جائیں گے؟ 5,000 والے 4 سرٹیفکیٹس مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس انویسٹر کے پاس 30,000 روپے ہیں، وہ اس پلانٹ کی خریدنے میں 30,000 روپے انویسٹ کرے گا اور اس کو 5,000 روپے والے 6 سرٹیفکیٹس مل جائیں گے۔ تو جس انویسٹر کے پاس جتنے پیسے ہیں، وہ جتنے پیسے لگانا چاہتا ہے وہ اتنے لگا سکتا ہے، 5,000 کی ڈینومینیشن میں اتنے اس کو جو ہے سرٹیفکیٹس مل جایا کریں گے۔ تو دیکھیں اب فار ایگزامپل 100 انویسٹرز نے مل کر یہ پلانٹ خرید لیا یا 100 انویسٹرز نے مل کر کوئی بلڈنگ خرید لی اور وہ بلڈنگ جو ہے انہوں نے گل احمد کو کرائے پر دے دی۔ تو اب یہ جو بلڈنگ ہے، یہ اس کا مالک کون ہے؟ یہ 100 انویسٹرز ہیں۔ اس بلڈنگ کے اندر یا اس پلانٹ کے اندر ان 100 انویسٹرز کی پارٹنرشپ ہے۔ اور یہ کیسی پارٹنرشپ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے میں پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے undivided share of ownership، undivided share of ownership، یعنی یہ 100 انویسٹرز اس ایک پلانٹ کے اندر سب کے سب ایک دوسرے کے پارٹنرز ہیں اور اس کے اندر جو ان کی اونرشپ ہے undivided ہے۔ undivided کا مطلب ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پلانٹ کا کون سا حصہ کون سے انویسٹر کا ہے یا بلڈنگ کا کون سا حصہ کون سے انویسٹر کا ہے، بلکہ پوری کی پوری بلڈنگ تمام کے تمام انویسٹرز کے بیچ میں جو ہے نا ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اور مشترکہ ہے۔ پورا کا پورا پلانٹ تمام کے تمام انویسٹرز کے بیچ میں کیا ہے؟ مشترکہ ہے۔ اس کی ایک آسان مثال ایسی ہے، 2 لوگ مل کے گاڑی خرید لیں تو اب وہ گاڑی کا کون سا حصہ کون سے پارٹنر کا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، بلکہ پوری کی پوری گاڑی پہلے پارٹنر کی بھی ہے اور پوری کی پوری گاڑی دوسرے پارٹنر کی بھی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں undivided ownership۔ تو ایسے ہی سکوک کے اندر بھی ہوتا ہے کہ انویسٹرز اس پلانٹ کے اندر یا اس گھر کے اندر جو ان کی اونرشپ ہے وہ undivided ownership ہے۔
تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو سکوک کا کانسیپٹ بتا دیا ہے. سکوک آر دا سرٹیفکیٹس آف ایکول ویلیو. سکوک وہ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جن کی ویلیو سیم ہوتی ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل میں بتایا 5,000 روپے کا ایک سکوک ہوگا, سیم ویلیو کے سکوک ہوں گے ریپرزینٹنگ انڈیوائڈیڈ شیئر آف اونرشپ. یہ سرٹیفکیٹس کیا ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ انویسٹرز کی انڈیوائڈیڈ اونرشپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ان دا ایسٹ issued by the one. ان سرٹیفکیٹس کو کون ایشو کرتا ہے؟ وہ ایشو کرتا ہے who requires financing in huge. جیسے یہاں پہ گل احمد کو ہیوج فائنینسنگ ریکوائرڈ تھا, 50 ملین کا تھا, تو گل احمد نے سکوک ایشو کیے پبلک کو. ٹھیک ہے جی, میں نیکسٹ سلائڈ میں جا رہا ہوں. سکوک کا ہمیں ایک بیس امپورٹنٹ رول ڈسکس کرنا ہے, وہ کیا ہے؟ ان دا سکوک پیریڈ دا رسک اینڈ ریٹرن آر ایسوسیٹڈ ود ایسٹس with such assets belong to سکوک ہولڈر. یعنی یہ جو ایسٹ ہے, یہ جو پلانٹ ہے, یہ جو بلڈنگ ہے, اس کا جو بھی رسک ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ سکوک ہولڈرز کے اوپر ہے. کیونکہ اس پلانٹ کے مالک کون ہیں؟ سکوک ہولڈرز مالک ہیں, تو اس کا رسک بھی کس کے اوپر ہوگا؟ سکوک ہولڈرز کے اوپر ہوگا. اس پلانٹ کو خدا نخواستہ آگ لگ گئی یا کوئی اور نقصان پہنچ گیا تو یہ رسک کس کا ہے؟ یہ رسک سارا کا سارا سکوک ہولڈرز کا ہے. اسی طریقے سے اس پلانٹ پہ کوئی جو بھی ریٹرن آئے گا وہ بھی کس کا ہے؟ وہ بھی جو ہے سکوک ہولڈرز کا ہی ہے. اس کی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سکوک ہولڈرز نے فار ایگزامپل پلانٹ خرید کر کرائے پر دے دیا, تو اب یہ جو کرایہ آ رہا ہے یہ ریٹرن ہے. اب یہ اس کے اوپر, اس ریٹرن کے اوپر کس کا حق ہے؟ سکوک ہولڈرز کا حق ہے. اور اگر اس پلانٹ کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو وہ کس کا حق ہے؟ تو وہ کس کا نقصان ہے؟ وہ بھی سکوک ہولڈرز کا نقصان ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ سلائڈ میں ہم جا رہے ہیں ایشوئنس آف سکوک. سکوک ایشو کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں سکوک کیسے ایشو ہوتے ہیں. نمبر 1 دیکھیں, یہ اے بی سی کمپنی ہے. فار ایگزامپل گل احمد ہے, گل احمد جو ہے نا کمپنی ہے, ایک اے بی سی کمپنی ہے. ٹھیک ہے جی, ان کو ایک ایسٹ کی ضرورت ہے, فار ایگزامپل ایک نئے پلانٹ کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے گل احمد کیا کرے گی؟ نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں, گل احمد سپلائر کو آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ مارکیٹ میں یہ پلانٹ کون سپلائی کر رہا ہے, کون بیچ رہا ہے, کتنے کا بیچ رہا ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے, اس کی قیمت کتنی ہے. تو سب سے پہلے وہ سپلائر کو آئیڈینٹیفائی کرے گی. جب سپلائر آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, قیمت پتہ ہو جائے, معلوم ہو جائے گی, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تھرڈ نمبر پہ دیکھیں, یہ جو اے بی سی کمپنی ہے ایک تھرڈ پارٹی کمپنی فارم کرے گی. ایک تھرڈ پارٹی کمپنی فارم کرے گی جسے ٹیکنیکل ورڈز میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایس پی وی کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ایس پی وی. تو ایس پی وی اسٹینڈس فار اسپیشل پرپز وہیکل, یعنی ایک اسپیشل پرپز کے لیے یہ کمپنی فارم کی گئی ہے. یہ کیوں فارم کی گئی ہے ابھی میں آپ کو نیکسٹ سلائڈ میں اس کا فنکشن بتاؤں گا کہ یہ کمپنی کیوں, ایس پی وی کو کیوں فارم کیا گیا تھا. تو سکوک ہولڈرز اے بی سی کمپنی کیا کرے گی؟ ایک تھرڈ پارٹی کمپنی فارم کرے گی. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں. اب دیکھیے جی, اس ایس پی وی کا فنکشن دیکھیں. یہ ایس پی وی کیا کرے گی؟ اخبار میں اشتہار دے گی. اخبار میں اشتہار دے گی کہ ہمارے کلائنٹ اے بی سی کمپنی کو ایک پلانٹ خریدنا ہے, وہ ایک پلانٹ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اس پلانٹ کی قیمت فار ایگزامپل 50 ملین ہے اور وہ انویسٹرز تلاش کر رہے ہیں اور ایک سکوک ایشو کریں گے 5,000 روپے کا. جو انویسٹرز اس پلانٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کمپنی کی اس نیڈ کو فلفل کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے سکوک بائی کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی اپلیکیشنز دیں. ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں گی تو ہم آپ کو جو ہے آپ سے پیسے لے کے آپ کو سکوک دے دیں گے. فار ایگزامپل اگر اپلیکیشن زیادہ آ گئیں, جو 50 ملین چاہیے تھے لیکن اپلیکیشن اگر 50 ملین سے زیادہ کی آ جائے گی تو کیا کرے گی؟ ایس پی وی قرآن اندازی کرے گی, بیلٹنگ کرے گی اور بیلٹنگ کے ذریعے سے انویسٹرز کو سلیکٹ کرے گی. تو دیکھیں ایس پی وی کا پہلا فنکشن کیا سامنے آیا کہ ایس پی وی انویسٹرز تلاش کرے گی, اخبار میں اشتہار دے گی اور انویسٹرز کو جو ہے نا اٹریکٹ کرے گی, آفر کرے گی کہ ہماری کمپنی پلانٹ خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہے. جو انویسٹر انٹرسٹڈ ہے وہ ہمارے پاس اپنی اپلیکیشن جو ہے جمع کروائے. دیکھیں جو انویسٹرز آئے, فار ایگزامپل 100 انویسٹرز آ گئے, 100 انویسٹرز آ گئے, تو اب کیا ہوگا؟ ایس پی وی ان سے پیسے لے گی اور پیسے لے کر سپلائر کے پاس جائے گی.
سپلائر کے پاس جائے گی، جسے اے بی سی کمپنی نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. سپلائر کے پاس جائے گی اور پیمنٹ کس کو کرے گی؟ سپلائر کو پیمنٹ کر دے گی. جب وہ پیمنٹ کر دے گی سپلائر کو، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹائٹل از ٹرانسفر ٹو ایس پی وی. تو یہ سپلائر جو ہے نا، یہ پلانٹ کس کو دے دے گا؟ ایس پی وی کو دے دے گا. پلانٹ کس کے نام پہ ہوگا؟ ایس پی وی کے نام پر ہوگا. یہ پلانٹ کس کے نام پر آئے گا؟ ایس پی وی کے نام پر آئے گا. نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیے اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. دیکھیں اب یہ پلانٹ آ چکا ہے ایس پی وی کے پاس، اور یہ پلانٹ ہے کس کا؟ انویسٹرز کا ہے، کیونکہ اس کے اندر کس نے پیسہ لگایا ہے؟ انویسٹرز نے پیسہ لگایا ہے. ایس پی وی نے انویسٹرز کے بہاف پہ پلانٹ خریدا، اور انویسٹر کے بہاف پہ پلانٹ خریدنے کے بعد ایس پی وی کیا کرے گی؟ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ایس پی وی لیزز پلانٹ ٹو اے بی سی لمیٹڈ آن اجارہ. ایس پی وی یہ پلانٹ کس کو کرائے پر دے دے گی؟ اے بی سی کمپنی کو کرائے پر دے دے گی آن بہاف آف انویسٹرز. پلانٹ کس کا ہے؟ انویسٹرز کا ہے. تو ایس پی وی کیا کرے گی؟ انویسٹر کے بہاف پہ یہ پلانٹ کس کو کرائے پر دے دے گی؟ اے بی سی کمپنی کو کرائے پر دے دے گی. تو یہ کون سا اجارہ سکوک بنے گا؟ یہ اجارہ سکوک بنے گا کہ انویسٹرز نے پلانٹ خرید کر اے بی سی کمپنی کو کرائے پر دے دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ نیکسٹ دیکھیں. اے بی سی کمپنی رینٹ پے کرے گی. اے بی سی کمپنی اس پلانٹ کے یوز کے اگینسٹ میں رینٹ پے کرے گی. کس کو دے گی رینٹ؟ ایس پی وی کو دے گی. ایس پی وی یہ رینٹ کس کو دے پاس آن کرے گا؟ انویسٹرز کو پاس آن کر دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخر میں کیا ہوگا؟ جب فار ایگزامپل 3 سال کا یا 5 سال کا اجارہ تھا، جب 5 سال مکمل ہو جائیں گے تو ایس پی وی کیا کرے گی؟ انویسٹرز کے بہاف پہ یہ پلانٹ جو ہے اے بی سی کمپنی کو بیچ دے گی، اور اے بی سی کمپنی سے پیسے لے کر انویسٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دے گی. اب جس کا جتنا حصہ ہوگا اس کو اتنے پیسے دے دے گی. آئی ریپیٹ، آخر میں ایس پی وی یہ پلانٹ انویسٹرز کے بہاف پہ اے بی سی کمپنی کو بیچ دے گی، سیل کر دے گی، اور پیسے اے بی سی سے پیسے لے کر انویسٹرز کے بیچ میں درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دے گی. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ایس پی وی کا فنکشن کیا ہے. ایس پی وی کا فنکشن یہ ہے کہ وہ انویسٹر اور اے بی سی کمپنی کے درمیان جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی، جو بھی کرسپونڈنس ہوگی، سب کچھ کون پرفارم کرے گا؟ ایس پی وی پرفارم کرے گی. انویسٹرز اور اے بی سی کمپنی ڈائریکٹ ڈیل نہیں کریں گے، بلکہ ایک بیچ میں تھرڈ پارٹی کمپنی بنائی جائے گی جس کو جو ہے نا سروس چارجز پے کیے جائیں گے، اور یہ تھرڈ پارٹی کمپنی انویسٹرز اور اے بی سی کمپنی کے درمیان تمام کی طرف کرسپونڈنس اور تمام کے تمام ٹرانزیکشنز کو پرفارم کرے گی. یہ ہم نے یہاں پہ اجارہ سکوک کا ایشوونس ڈسکس کر لیا کہ سکوک ایشو کیسے ہوتے ہیں، میچور کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہمارے پاس آخری چیز ہے سکوک ورسز بانڈ. سکوک اور بانڈ میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کنوینشنل بانڈ کیوں ناجائز ہے. کیوں کنوینشنل بانڈ ناجائز ہے؟ تو دیکھیں اس کی 2 وجہ ہے. پہلی وجہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ کنوینشنل بانڈ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے؟ کنوینشنل بانڈ ڈیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. کنوینشنل بانڈ لون کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے گورنمنٹ کا بانڈ بائی کیا ہے، تو آپ نے گورنمنٹ کو پیسے لون دیے ہیں، اس کے بدلے گورنمنٹ نے آپ کو بانڈ دیا ہے. تو آپ کا بانڈ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو لون دیا ہوا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ وہ لون. یہ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ لون ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور لون کے اوپر آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، لون کے اوپر کسی بھی قسم کا پروفٹ لینا انٹرسٹ ہے، سود ہے. اب جب آپ نے گورنمنٹ کو لون دیا ہے، اب گورنمنٹ آپ کو پرائز دے رہی ہے، آپ کا پرائز نکلتا ہے، تو پرائز کس کے بدلے میں نکل رہا ہے؟ لون کے بدلے میں نکل رہا ہے. آپ نے گورنمنٹ کو لون دیا ہے، اسی وجہ سے آپ پرائز جیت سکتے ہیں. اگر آپ نے لون نہ دیا ہوا ہوتا تو آپ پرائز نہیں جیت سکتے تھے. آپ کا نام گورنمنٹ جو ہے بیلٹنگ کے اندر نہ ڈالتی. تو آپ کا نام بیلٹنگ کے اندر کیوں ڈل رہا ہے؟ آپ کو پرائز کیوں جیت سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے لون دیا ہے. تو یہ جو پرائز ہے، یہ اگر آپ کا نکل جاتا ہے تو یہ پرائز لون کے بدلے میں ہے، اور لون کے بدلے میں کسی بھی کوئی بھی بینیفٹ لینا کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے بانڈ ناجائز ہے. دوسری وجہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ اسلام prohibits trading of debt as it involves غرض. اسلام کے اندر ٹریڈنگ آف ڈیٹ جو ہے جائز نہیں ہے. ٹریڈنگ آف ڈیٹ کا کیا مطلب ہے؟ سیل آف ڈیٹ. سیل آف ڈیٹ جائز نہیں ہے. ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ بانڈ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ڈیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لون کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب اگر آپ اپنا یہ بانڈ کسی اور کو بیچتے ہیں، 500 روپے والا بانڈ آپ 450 روپے میں کسی کو بیچ رہے ہیں، یا 500 روپے والا بانڈ 550 روپے میں آپ کسی کو بیچ رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ڈیٹ کو بیچ رہے ہیں. آپ کا بانڈ کے پیچھے کیا ہے؟ ایک لون ہے. تو اصل میں آپ اپنے لون کو بیچ رہے ہیں، اور لون کو بیچنا شریعت کے اندر اسلام میں ناجائز ہے بیکاز آف غرض. ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ کنوینشنل بانڈ کیوں ناجائز ہے.
कन्वेंशनल बॉन्ड लेना क्यों नाजायज़ है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं सुकूक वर्सेस बॉन्ड, सुकूक क्यों जायज़ है, कन्वेंशनल बॉन्ड क्यों नाजायज़ है। तो देखें, तब अभी हमने शुरू में डिस्कस किया सुकूक क्या रिप्रेजेंट करता है। सुकूक आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सुकूक आपकी अनडिवाइडेड ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपने एक एसेट बाय किया है, उस एसेट के अंदर आपकी अनडिवाइडेड ओनरशिप है, पार्टनरशिप है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्टनरशिप के ऊपर प्रॉफिट लेना जायज़ है, लोन के ऊपर प्रॉफिट लेना जायज़ नहीं है। इसलिए सुकूक के अगेंस्ट में जो आपको प्रॉफिट कमा रहे होते हैं वो जायज़ है। आपने एक 100 इन्वेस्टर्स ने मिलकर प्लांट खरीदा और उसको किराए पर दे दिया, तो प्लांट खरीद कर पार्टनरशिप करना ये भी जायज़ है और उसको किराए पर देना ये भी जायज़ है। तो इसलिए आपको किराया कमाना, प्रॉफिट लेना जायज़ है। जबकि लोन बॉन्ड क्या है, लोन रिप्रेजेंट करता है और लोन के ऊपर कुछ भी प्रॉफिट लेना जायज़ नहीं है। तो नीचे वही बात लिखी हुई है, सुकूक होल्डर्स जनरली अर्न रिटर्न फ्रॉम इनकम जनरेटेड थ्रू द एसेट। सुकूक होल्डर्स कैसे अर्न करते हैं, वो इनकम अर्न करते हैं जो कि एसेट के अगेंस्ट में जो है ना जनरेट की जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपने 50 मिलियन का प्लांट खरीद कर उसको किराए पर दे दिया और किराए के जरिए से आप कमा रहे हैं। या आपने 50 मिलियन का 100 इन्वेस्टर्स ने मिलकर 50 मिलियन का प्लांट खरीदा और उसको 55 मिलियन का बेच दिया, तो 5 मिलियन का प्रॉफिट होगा जो 100 इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो इनकम आ रही है किसके अगेंस्ट में आ रही है, एसेट के अगेंस्ट में आ रही है। जबकि बॉन्ड के अंदर जो इनकम आ रही होती है वो लोन के अंदर अगेंस्ट आ रही होती है, और लोन के अगेंस्ट इनकम लेना नाजायज़ है, रिबा अल नसिया है। यहाँ पे रिबा सुकूक का चैप्टर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।